أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. उतलू मा उहिया उतलू यानी तिलावत कीजिए। मा उहिया जो वही की गई है, इलई का आपकी तरफ। व अकिमिस्सला और कायम कीजिए नमाज। इन सलाता बेशक नमाज तन्हा अनिल फहशाए रोकती है, अनिल फहशाए बेहयाई से, वल मुनकर और बुराई से, वला जिक्रुल्लाह अकबर और यकीनन अल्लाह का जिक्र अकबर सबसे बड़ा है। वल्लाहु यअलमु और अल्लाह जानता है, मा तस्नाउन जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम बनाते हो। वला तुजादिलू और ना तुम मुबाहिसा करो या बहस करो या झगड़ो अहल किताब से, इल्ला बिल्लती ही अहसन मगर उस तरीके से जो सबसे अच्छा हो। इल्ला लजीन ज़ालिम सिवाय उन लोगों के ज़ालमू जो जुल्म किया, मिनहु उनमें से। वक़ूलू आमन्ना और कहो, क़ूलू और तुम सबको, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लज़ी उनज़िला इलैना उस पर जो उनज़िला नाजिल किया गया, इलैना हमारी तरफ, व उनज़िला इलैकुम वो जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, व इलाहुना और हमारा इलाह, व इलाहुकुम और तुम्हारा इलाह वाहिद एक ही है। व नहनु लहू मुस्लिमून और हम उसी के लिए फर्मा बरदार हैं या हम मुसलमान हैं। व कज़ालिका अंज़लना इलैकल किताब और इस तरह अंज़लना हमने नाजिल किया इलैका आपकी तरफ अल किताब। फल्लदीन आतैनाहुमुल किताब बस वो लोग, आतैनाहुम जिन्हें हमने दी किताब, युमिनून बी जिस पर ईमान रखते हैं। व मिन हाउलाई और इनमें से भी यानी मुशरिकीन मक्का से में से भी, मैं युमिनू भी जो कोई ईमान रखता है इस पर। मा यजहदू भी आयातिना और ना झगड़ा कीजिए आयात और नहीं झगड़ा करते भी आया हमारी आयात के बारे में, इल्लल काफिरून सिवाय काफिरों के। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, 21वां पारा शुरू यानी हम 2/3 कुरान मुकम्मल कर चुके हैं। तो यहाँ ये जो आयत बताई जा रही है इसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें, हम पढ़ रहे हैं कि अब पीछे जो वाक़यात चलते आ रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों पर मक्का मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों जो जुल्म और ज़्यादती हो रही थी और उन्हें ईमान पर साबित कदम रहने में जो मुश्किलात पेश आ रही थी, उनकी सूरत के शुरू से लेकर यहाँ तक हम देखते हैं कि उनको बर्दाश्त करने की और इस्तिकामत अख्तियार करने के लिए अल्लाह ताला की जो आजमाइश आती हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला का एक तरीका है कि वो हर कौम को आजमाता है, वो पहले बयान की गई। फिर उसके तो उसी के लिए पैगम्बरों का, रसूलों की आजमाइश उनकी कौमों पर जो शदीद उन्होंने मुखालफत की उसका जिक्र किया, उस पर उनका बयान किया गया। साथ ही फिर यह भी बताया गया कि जो कौमें अपने रसूल की बात नहीं मानती उनका फिर अंजाम क्या होता है, यानी सब तबाह कर दी जाती है। इस तरीके से तबाह किया भी हमने पिछले सबक में पढ़ लिया। मकसद ये है कि मुसलमानों को तसल्ली देना कि मुश्किल हालात में इस्तिकामत की ये असल में तलकीन है।
اور اس کی عملی تدبیر بتائیے کہ کیا وہ چیزیں ہیں جن سے مسلمان کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ بادی کے مقابلے میں کھڑا رہ سکتا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی بھی کر سکتا ہو۔ اور آج کے دور میں بھی جب کہ ہر طرف بے حیائی ہے، برائی کا دور دورہ ہے، اور اس کی برائی کی اور بے حیائی کی زبردست اشاعت بھی ہے اور ترغیب بھی دی جاتی ہے، ہم اس پہ بھی ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ تو اس کا اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی۔ پہلا حکم تو یہ اللہ تعالیٰ کو دیا تھا کتاب کی، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب کی تلاوت کریں، یعنی جو تمہارے آپ کی طرف نازل یعنی قرآن کو سنانے کا، یعنی خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ اور دوسری جگہ تو دوسروں کو سنانے کا بتایا کہ جیسے ہم پڑھا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، سورہ مائدہ میں پڑھا ہے۔ اس طرح وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کے سنائی جو ہم آپ کی ہدایات کی۔ مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مطلقاً تلاوت کا حکم ہے، جس میں سب سے پہلے خود تلاوت کا حکم ہے، اس کے پھر تمام لوگوں کے لیے تلاوت کا حکم ہے۔ جیسے ایک اور مقام ہے سورہ کہف میں پڑھتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اس کی تلاوت کر جو تیری طرف تیرے رب کی کتاب میں سے وحی کی گئی ہے، لا مبدل لکلماتی، اور کوئی اس کے باتوں کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز ہرگز اس کے ساتھ تو کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سننے اور اس کی تلاوت سے انسان کو سکون، اس کا دل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ قرآن کی تلاوت ہی سے آپ کے دل میں ایمان اور کردار کی پختگی ہوتی ہے، مصائب اور مشکلات جو بھی آتی ہیں ان پر ثابت قدم رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک تجربے کی بات کر لیا، ویسے بھی انسان سمجھتا ہے کہ جس کو بھی جس کسی آپ شاعر کو یا کوئی مصنف کی کتاب بار بار پڑھتے ہوں تو وہ اس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے، یعنی آپ اسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اس میں قرآن کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اس کی صفات ہیں، اس کے احکامات ہیں، اس کی نصیحتیں ہیں، اور پہلی امتوں کی اور رسولوں کے پیغمبروں کے واقعات بار بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا دین ہر وقت انسان کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، جس سے اس پر اس کا عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہ مگر یہ کہ اس طرح کثرت تلاوت کرنے سے قرآن سینے میں محفوظ بھی ہو جاتا ہے، اور لوگ تلاوت اس کے یاد بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان کو پتہ ہو کہ قرآن میں کیا ہے تو اس کو دعوت کی دعوت بھی دے سکتا ہے، لوگوں کو تبلیغ بھی کر سکتا ہے، اس کی تعلیم بھی دے سکتا ہے۔ مگر حیثیت ہے دیکھیے قرآن پڑھنے کے اس طرح فائدے تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کا ثواب بھی ملتا ہے، فائدہ بھی ہے، اس کے ثواب سے کوئی خالی نہیں ہے۔ مگر حقیقی فائدہ تو اس کو اسی وقت ہو سکتا ہے اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، کیونکہ اس کے بغیر تو اس پر تدبر ممکن ہے ہی نہیں، اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو اس سے حاصل ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد فرماتا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تو قرآن میں غور نہیں کرتے یا کچھ دل میں ان کے قفل پڑے یعنی تالے لگے ہیں؟ یعنی سمجھ کر پڑھنے سے ہی اس پر عمل کر سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل سے مقابلے کا جذبہ اور اس کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اکثر اہل کتاب کی بربادی کا سب یہ ہے کہ انہوں نے بس پڑھنا چھوڑ دیا اور سمجھنا چھوڑ دیا۔ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ بغیر پڑھے ہم قرآن کو کتنی مرتبہ ختم کر لیتے ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار ہی، اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو اس طرح ہوتا نہیں ہے، قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا اس میں ممکن ہی اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے، بس یہ تو صرف ثواب حاصل کرنے پڑھنے تو الگ بات ہے۔ کیونکہ جو آدمی جس کی تلاوت آدمی کے حلق سے نیچے نہ جائے، اس کے دل تک نہیں پہنچتی، تو وہ اسے اس کی کفر کے مقابلے کی طاقت تو دور کی بات ہے، خود ایمان پر قائم رہنے کی طاقت بھی نہیں بخشتا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک گروہ کے متعلق فرمایا کہ یقرؤون القرآن ولا یجاور حناجر، یا یقرؤون من الدون، یعنی کہ بدائے قرآن وہ پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے اگر انسان کا ذہن و فکر و اخلاق اور کردار میں اگر کوئی تبدیلی نہ آئے، اور وہ قرآن بھی پڑھ کر بھی اگر سب کچھ وہی کرتا رہے جس سے قرآن نے منع کیا ہے یا قرآن، تو پھر وہ مومن کی تلاوت تو نہیں ہے۔ جس چیز کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں حرام اور پھر وہ کام کرتا ہے، حلال ہے وہ بھی پھر اس کو نہ مانے، تو اس کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پر ایمان نہیں لایا جو شخص جس نے اس کے حرام کی چیزوں کو حلال کر لیا۔ یعنی جس شخص کو اب اندازہ یہ لگا لیں کہ جو شخص قرآن کو اللہ کی کتاب مانے بھی
اور اس کے پڑھ کر یہ معلوم بھی کرتا ہے کہ اس کے اللہ نے کیا کہا ہے، کیا ہدایت دی ہیں، اور پھر وہ اس کی ہدایت کی خلاف ورزی بھی کرتا چلا جائے، تو پھر اس کا معاملہ تو ایسا ہی، جو شخص ایک جانتے بوجھتے قانون کا معلوم بھی ہے، اس پتہ بھی ہے، اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کرے، تو وہ تو جانتے بوجھتے اس بات کا مجرم ہو چکا ہے کہ وہ جان بوجھ کے سب کچھ کر رہا ہے، اسے معلوم ہے، اس کے باوجود ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن جو ہے، القرآن حجت لک و علیک، قرآن حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف۔ یعنی اگر تو قرآن کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرتا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کے متعلق اگر تو اس پہ عمل کرتا ہے، تو تیرے حق میں حجت ہے، دنیا سے آخرت تک جہاں بھی تو اس سے بات اپنی صفائی میں پیش کر دے، کہ میں قرآن کو پیش کر سکتا ہے۔ مگر یہ کہ اگر تو اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر تو وہ تیرے خلاف ہی گواہی دے گا، اور تیرے خلاف یہ حجت قائم کر دے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے پڑھا بھی اور مجھے مانا بھی نہیں، اور وہ شخص کا تو پھر آپ سوچ رہے جس نے پڑھا ہی نہیں، جس نے خود ویسے ہی بھی نہیں پڑھا اور کبھی سمجھ کے پڑھا ہی نہیں، ایک بار بھی اس نے زندگی میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، یا سمجھ کے نہیں پڑھا، صرف تو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کا حال کیا ہوتا؟ اس کا تو پھر کوئی عذر پیش کرنے سے بچنا، کوئی اس کا عذر ہے نہیں بچنے کے لیے۔ تو یہاں یہی بتایا گیا کہ قرآن کو ہر حال میں پڑھیں، اور دوسرا پھر حکم دیا گیا واقعی مسلات، نماز قائم کریں۔ یہ دو چیزیں یہ ہے نا، نماز کو قائم کرنا، کیونکہ نماز کا سب سے پہلے بتایا، نماز قائم کرنے کا مقصد سب سے پہلے کہ نماز جو ہے فحاشی سے اور منکرات سے، برائیوں سے نماز روکتی ہے۔ فحشہ سے مراد ہے کہ کوئی بھی قول یا فعل جس میں بہت بڑی قباحت ہو، یہ منکر ہر چیز کو جو جس میں برائی ہو، تو نماز سے بے حیائی اور برائی سے روکنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ نماز میں یہ تاثیر ہے کہ اس انسان بے حیائی اور برائی سے باز آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز کا نمازی سے تقاضا ہے کہ بے حیائی اور برائی سے باز آ جائے۔ یہ دونوں مطلب درست بھی ہیں اور ایک دوسرے کے لازم و ملزوم بھی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو شخص نماز کو اس کے اوقات پر جماعت کے ساتھ ادا کرے، مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کے ارکان اور شرائط جو بھی ان اور خشوع و خروج کا خیال رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے اگر نماز ادا کرے، اس میں پڑھی جانے والی فاتحہ اور دوسری دعاؤں کے ذریعے سے دل کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے، یعنی خشوع و خضوع سے اگر مناجات کے اللہ سے مانگے، اور پھر بار بار اس میں مغفرت بھی مانگے، رب اغفر لی، تو کم سے کم ضرور پڑھے جب ہم پہلے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، تو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وجبرنی، یہ نہ بھی پڑھے تو اللہم اغفر لی وارحمنی یا وارزقنی، یہ تین چیزیں تو پڑھ لے، یا زیادہ نہ تو رب اغفر لی تو ضرور پڑھے۔ تو اس طرح کی دعائیں کے ساتھ اللہ تبارک کی بخشش کی درخواست کرے، اور اس پر پھر ہمیشہ کی ہمیشگی اختیار کرے، تو یقیناً نماز اسے بے حیائی اور برائی سے روک دے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، مگر جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اس کا یہ عمل اسے اس کام سے روک دے گا جو تو کہہ رہا ہے۔ یعنی کہ اگر تو کہہ رہا ہے تو وہ یہ نماز پڑھتا رہے گا، تو اس عمل سے باز آ جائے گا، وہ چھوڑ دے گا۔ اس لیے نماز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے، جب نماز پڑھے گا تو آہستہ آہستہ اس میں اس کی یقیناً خصوصیات بھی داخل ہوں گی، وہ ان چیزوں سے یقیناً چھوڑ دے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو آگے فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یہاں ذکر کے سے کئی مراد ہیں، ایک تو یہ کہ نماز بے حیا اور برائی سے روکتی ہے، اور کیوں نہیں روکے گی؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہے، جیسے واقعی میں صلاۃ علی ذکری تاہا سورہ تاہا میں ہے، یعنی میری یاد کے لیے نماز قائم کر، اور اللہ کا ذکر، اس کی یاد برائی اور بے حیائی سے روکنے میں سب سے بڑی چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقینا اللہ کا ذکر اس کی یاد میں، نماز میں ہو یا اس کے بعد، فحش اور منکر سے روکنے میں سب سے بڑی چیز ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کا دھیان ہر وقت اس کے پیش نظر ہی رکھتا ہے کہ آدمی جب بھی کوئی گناہ سے باز، یہ چیزیں اس کو گناہ، اللہ کی یاد اس کو گناہ سے باز رکھتی ہے، اور گناہ اسی وقت سرزد ہوتا ہے جب انسان یہ چیز اس کے ذہن سے نکل جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس شخص کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اور وہ یقینی بات ہے جب کوئی بھی گناہ کرے گا تو اس کو فوراً ہی یاد ہے، تو اگر گناہ سے پرہیز بھی کرنا، وہ بھی اللہ کی یاد ہی ہے، تو اللہ اس کو یاد آئے گا تو گناہ سے پرہیز کرے گا، جب اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، مجھے اس بات کا جواب دینا ہے،
تو یقینی بات ہے کہ پھر وہ اس سے بعد آ جائے گا، کیونکہ پھر وہ دیکھ لے گا، کیونکہ ہم اگر کسی بڑا بھی کوئی دیکھ رہا ہو پھر بھی ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، بڑا اگر چھوٹا بھی دیکھ رہا ہو پھر ہم اس سے بھی کتراتے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمارے ذہن میں پختہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تو پھر یہ اللہ کا یاد ہی، اللہ کا ذکر ہی ہے، اس میں ذکر ہی ہے۔ یہ اگر دونوں مفہوم اس لیے لیے جائیں تو یہ، اور پھر ایک تیسرا مطلب یہ بھی ہے، جب اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ اپنے، تو اس کا ترجمہ اگر آپ اس کو مفعول کو اللہ کی طرف کر دیں، فاعل کی طرف کر دیں، تو پھر یہ ہوگا کہ یقینا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو یاد کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ یعنی نماز میں بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اس سے یاد کرتا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ لیکن اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بندے کا ذکر کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ لیکن نا جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کا جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اس کے آگے جو پڑھتے ہیں ہم پورا، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا، اب یہ جو مانگے، تو پھر ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں یاد کرنا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میں شکر کرو، میری ناشکری مت کرو۔ تو یہ اس کا نماز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ اور قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن جو پڑھتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ہے، یعنی قرآن کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، یعنی اللہ کی یاد رکھنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ واللہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو تم کچھ کر رہے ہو، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ یعنی نیک کرو یا بد کرو، جو بھی عمل تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور تمہیں اس کی سزا یا جزا ضرور دے گا۔ اس میں بشارت بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے۔ یعنی اب یہ پھر یہاں یہ بھی فرما دی کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جب آپ کی جب پورے جو شروع میں جو اقیم الصلاۃ کہا، وہ اتلو ما اوحی الیک من کتاب اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے، اس کے مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، مگر مراد آپ کے ساتھ پوری امت بھی ہے۔ اسی لیے تو یہ فرمایا گیا تھا اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہیں، تم سب لوگ جو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر یہ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اور مجاہدہ کرو، بحث کرو یا جھگڑا کرو ایسے کتاب سے، ایسے جھگڑا نہ کرو مگر احسن طریقے سے، یعنی ایک بہترین طریقے سے ان سے دلائل کے ساتھ بات کرو۔ کیونکہ اہل کتاب والوں کا دین اصل میں تھا تو سچ، مگر انہوں نے اس میں ملاوٹ کر لی، ان میں سے اپنی طرف سے تحریف کر لی۔ اس لیے ان سے اس طرح نہ جھگڑو کہ ان سے جڑ کی بات ہی کاٹ دو، بلکہ ان کو بات نرمی سے سمجھاؤ، جو آپ کی بات سننا چاہتا ہو، جو جو آپ سن کے سمجھنا چاہتا ہو، اس سے اچھی طرح اچھے طریقے سے بحث کرو، اور اس طریقے سے جو بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست اختیار کر لے۔ تو اسی طرح تو ہم دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھی بھیجتے ہیں، تو انہوں نے یہی حکم دیا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ۔ اس کے بعد اس سے بات کرو، نرم بات کرو، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ تو ان سے پھر اس طرح بات کی جائے کہ تاکہ یہ اپنا ان کو سمجھ آ جائے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ مگر وہ لوگ وَإِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَمِنْهُمْ قُولُوا، اور یہ کہ وہ لوگ جو ظلم سے ظلم، ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہے۔ پھر ان کے ساتھ تو یہ کہ ان کے ساتھ تو یہ مناظر اور مباحثے بے سود ہیں، پھر ان کے ساتھ تو قتال ہی ہونا ہے، ان کے ساتھ تو جواز القتال ہے۔ جب ایک ماننے کو تیار نہیں اور جھگڑا کرتے ہیں، تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اگر اپنے ظلم پر اڑ ہی جائیں اور پھر ضد اور تعصب بڑھتے ہیں، تو حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر تو مناظرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو جدال اور قتال کا حکم ہے کہ ان سے جنگ کی جائے، اور ان کو پھر یا تو مان لیں، وہ جزیہ دیں اور پھر رہیں، ورنہ پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ بتائی الذین الذی الا بالذی الا الذین ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، اور ان سے کہو ایسی بات کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو
انزل الینا انزل الیکم، جو ہم پر نازل کیا وہ تمہاری طرف نازل کیا، یعنی ان کی بات جب وہ بات کریں تو ان کی یہ نہیں کہ ان کو بالکل یہ کہ جھوٹا نہ کہیں، بلکہ کیونکہ یہ ہمیں نہیں معلوم کہ جس چیز کے متعلق پتہ نہ ہو کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو ہمیں اس کو نہ اسے جھوٹا کہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ ہو، اور نہ سچا کہیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو۔ تو اس لیے اس پر ایمان رکھے، شرط ہے کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے، وہ سچ مانتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی تبدیلی ہو یا کوئی تعویل تم نے کی ہوئی تو اس لیے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ یعنی سلسلہ صاحب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے، اور اہل اسلام کے لیے اس کی تفسیر عربی زبان میں کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کو نہ سچا کہو اور نہ انہیں جھوٹا کہو، اور یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حل اگر آپ کے اس کی طرف اتارا گیا تو یقینی بات ہے کہ جو اللہ نے اتارا وہ حق ہی تھا۔ اب اس میں نے تبدیلی کی ہے تو ہم اس پہ ایمان نہیں لا رہے، ہم تو اس پہ ایمان لا رہے ہیں ان ضلع الیک جو ان پہ تم کی طرف تو نازل کیا گیا۔ اور یہ بات ہے کہ الہ ہونا و الہکم واحد، اور یہ ایک مشترکہ ہمیں بات ہے اہل کتاب میں بھی اور ہمارے درمیان بھی، یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا ہمارا اور تمہارا الہ وہ ایک ہی ہے، واحد ہے۔ اب اگر اب انہوں نے سال سے کا تین تین کا حکم اللہ چلا دیا ہے، مگر ہے یہی کہ وہ اہل کتاب یہود بھی مانتے تھے، یہی مانا کرتے الہ ہونا و الہکم الہ واحد ونحن له، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی کہ یہ کتابیں، یہ جو بات ہے، یہ تو رات انجیل میں جا بجا موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی اس عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اہم چیز تو سب سے بڑی چیز تو توحید ہے۔ تو یہ ان کا بھی ماننا تھا، اس لیے ان سے کہا گیا کہ ہم اور تمہارا ایک ہی ہے، کم سے کم یہ ایک بات ہم میں اور تمہاری ایک ہی ہے کہ تمہارا الہ اور ہمارا الہ ایک ہی ہے، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَإِغْذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح نازل کی ہم نے آپ پر کتاب، اور تو پھر ہم نے آپ پر کتاب نازل کی والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ پھر اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بھی ومن ہؤلاء یؤمنون، یعنی وہ جن کو سمجھ آ گئی بات وہ ایمان لے آتے ہیں اس پر، مگر وہ لوگ بھی جو مشرکین مکہ ہیں ان میں سے بھی جو سمجھ لیتا ہے وہ بھی اس پہ ایمان لے آتا ہے۔ تو یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ ان میں سے بھی لوگ ایمان لے آتے ہیں، جو لوگ ہم نے یعنی اہل کتاب ہی نہیں بلکہ جس نے کتاب یقینی بات جو پڑھے گا اسی کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں کتاب میں کیا ہے۔ تو جس نے کتاب پڑھی ہے وہ جو سمجھ میں آیا ہے تو اس کو پھر اس کو وہ پڑھے گا۔ ابھی تو یہ کہا یہ گیا ہے کہ وہ ایمان اس پر لے آتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں عبداللہ بن سلام تھے یا سلمان فارسی تھے، ان لوگوں نے سمجھا اور انہوں نے دین حق کو مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، اور جو قرآن جو حق ہے تو پھر وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر یہی بتایا ومن ہؤلاء میں یؤمنون بھی، اور وہ ان لوگوں میں سے بھی جو یعنی مشرکین مکہ میں سے کئی لوگ اس پہ ایمان لا رہے ہیں، وہ لائیں گے اور ہم دیکھ لیں گے بہت سے لوگ ایمان اس پہ لے آئے۔ تو یہی وہ لوگ وما یجحدوا بآیاتنا الا الکافرون، اور اس پہ اس کی جہود کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بات علم ہونے کے باوجود سے انکار کر دے، کوئی انسان کو علم ہو کہ بات سچی ہے مگر پھر بھی انکار کر دے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نشانیاں دیکھ لے، موضوع دیکھ لے، ان کے مقابلے میں جو ہے کوئی آیات ہے کوئی برا پیش کر ہی نہیں سکتا۔ اس قدر واضح آیات اور روشن نشانیوں کے باوجود اگر کوئی اس کا انکار کرے تو ان کا انکار تو کوئی نہیں کرے گا سوائے اس کے جو علم کا حق رکھتے ہوئے چھپاتے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی جانتے بوجھ تو ہم پڑھا ہے کہ مشرکین مکہ بھی صرف اپنے تعصب کی بنیاد پر ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لاتے تھے، ورنہ جانتے وہ بھی تھے کہ ہاں مگر ان کے مفادات تھے، پڑھائیں مفادات کی وجہ سے یا ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا خاندانی تعصب کی وجہ سے، کیونکہ جو خاندان قبیلے ایک دو برابر کے ہوں تو ان کا یہ تھا کہ اگر یہ ہم اس کو مان لیں گے تو یہ ہم سے بڑے ہو جائیں گے، اس وجہ سے ایمان نہیں لایا کرتے تھے، مگر بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ ہدایت دی اور وہ ایمان لے آئے۔ تو یہاں یہ ہو رہا ہے کہ صرف وہ ایمان نہیں لائے گا جس سے جو ہماری آیات کا انکار کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ قرآن کو چاہے آپ روز 2 آیات پڑھیں مگر سمجھ کے پڑھیں، وہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر جس شخص نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں،
जैसे कल हमने पढ़ा है कि वो फिर कितना ही बड़ा हुआ जाहिल है, जिसने कुरान को समझा ही नहीं, वो सबसे बड़ा जाहिल है, चाहे कोई कितनी डिग्री हासिल कर ले। अल्लाह तबारक ताला हम सब पे रहम फरमाए, और दुआ किया कि अल्लाह तबारक ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, मुसलमानों की हिफाजत करे, और दुश्मन से हिफाजत की मसनून दुआ जो हम वो भी पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, बेशक हम आपको उन दुश्मनों के मुकाबले में लाते हैं और उन दुश्मनों के शर से आपकी पनाह मांगते हैं। तो ये आयात को ये पढ़ा कर ये दुआ भी करते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब पे रहम फरमाए, मुल्क की हिफाजत करे, सब मुसलमानों पे अल्लाह तबारक व ताला मदद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।